सांस हैं उनको पकड़ कर खड़े रहें। तो ये सारे काम क्या हैं? ये खेमे को खड़ा रखना है, इसलिए कि खड़ा है। अगर वो गिर जाएगा तो लामुहाला अब उसको खड़ा करना होगा। तो अकीमू का तर्जुमा यानी ये फेले मुतअद्दी है, किसी दूसरी शय को खड़ा करना या खड़ा रखना। अब ये नया तर्जुमा आज हमें बताया गया कि इसके मानी तो है खड़ा रहना, कायम रहना, गोया कि ये फेले लाजिम है। अब उसके लिए कुछ लंबे चौड़े अशार, जाहिली अशार, और उसमें भी बड़ी चालाकी और बददियांती से काम लिया गया है। एक शेर में इकामत के बाद अला का सिला आया है, तो इकामत के बाद अला का सिला आ जाएगा तो मानी यकीनन बदल जाएंगे। वो तो प्रेपोजिशन से तो वर्ब्स के मफहूम बदलते। टू गिव के मानी कुछ और है, टू गिव अप के मानी कुछ और है, टू गिव इन के मानी कुछ और है। प्रेपोजिशन बदले तो मानी में तो जमीन और आसमान का फर्क हो गया। अब वो शेर जो है उसमें इकामत है, दूसरे मिसरे में अला भी मौजूद है। अब उनके सारे पढ़ने वाले तो इतने बारीक बीनी से पढ़ेंगे नहीं। देखो जी, इस इकामत का मतलब तो खड़े होना है, कायम रहना है, और वो एक धोखा देने की बात है, इसके सिवा कुछ नहीं। एक जगह लफ्ज इस्तिकामत आया है, इस्तिकामत के मानी हम भी मानते खड़े रहना है। इन्हीं आयात में आ रहा है वस्तकीम कमा उम्रता, खड़े रहो, जमे रहो, डटे रहो, टिके रहो। सूरह हामिम सजदा में यह आयत आई है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। इस्तिकामत बाब इस्तिफाल है, वो तो बदल गया। इस्तिफाल का खासा यह खुद कोई चीज हासिल करना। इस्तिंसार के मानी मदद तलब करना, इस्तिमदाद मदद हासिल करना, इस्तेलाम इल्म हासिल करना, मालूमात हासिल करना। तो यहां तो आकर वो लाजिमन फेल लाजिम बनेगा। तो इसमें यानी खुद अपने लिए किसी शय का हुसूल, अपने लिए एक क़याम का हुसूल जो है वो इस्तिकामत है। तो इस तरीके से ये तो जरूर है कि इसके एक शाज़ मानी ये भी है, कायम रहो, ये शाज़ मानी है। लेकिन तमाम और मिसालों को छोड़कर और इस एक के ऊपर डेरा लगा देना, उसके लिए कोई दलील मौजूद नहीं है। खास तौर पर मैं उनसे तो इस वक्त बराह रास्त बहस भी नहीं कर रहा, मुझे इस्लाही साहब पर जो रंज है उसका इजहार कर रहा हूं कि जहां ये लफ्ज आया, अब कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया अकीमुस्सलात, क्या माने इसके? नमाज पर कायम रहो या नमाज को कायम करो। कोई तर्जुमा कुरान मजीद का आज तक उठाकर देख लीजिए, उसमें अकीमू का तर्जुमा अकीमुस्सलात का ये नहीं होगा कि नमाज पर कायम रहो, बल्कि नमाज को कायम करो। यानी इकामत किसी शय की है, कोई मानवी शय है, कोई मादी शय है, कोई चीज है जिसे खड़ा करना है, गिरा हुआ है कोई सुतून, उसे खड़ा करना, ये इकामत है। मानवी शय है, नमाज जो है ये मानवी शय है, उसको खड़ा करना है, उसको कायम करना है। हमेशा हमें यही लोग बताते रहे कि इकामत सलात का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, बल्कि नमाज के पूरे निज़ाम को कायम करना है, उसके शराइत, उसके आदाब, उसके जुमा और जमात का निज़ाम, उसके लिए अजान का मामला, ये सारी चीज़ें जो है ये इकामत सलात में शामिल है। तो इकामत के मानी किसी चीज़ को खड़ा करना या खड़ा रखना है असल में। वो कि कहीं पर इसका इस्तेमाल हो जाता है वो शाज़ इस्तेमालात होते हैं, तो उसमें भी कोई फ़र्क वाक़ई नहीं होता। अच्छा, अब ज़रा इसमें एक और बात पर गौर कीजिए। अगर हम तर्जुमा करते हैं कि कायम रहो दीन पर, तो अब सवाल पैदा हो जाएगा दीन के मानी क्या है? क्या इसका मतलब है जुज़वी दीन पर कायम रहो या कुल्ली दीन पर कायम रहो? कुल्ली दीन पर कायम रहना है तो वही इकामत दीन फर्ज हो गई कि सिर्फ इबादात ही को तो कायम नहीं रखना है, सिर्फ इबादात पर कायम नहीं रहना है, सिर्फ एतकाद पर कायम नहीं रहना है। क्या यह शरीयत दीन का जुज़ है कि नहीं? क्या ये अहकाम जो है हलाल और हराम के ये दीन का जुज़ है कि नहीं? क्या ये हुदूद और ताज़ीरात दीन का जुज़ है कि नहीं? अगर ये सब दीन में शामिल है तो कायम रहो दीन पर, ठीक है, उस पूरे दीन पर कायम रहना है। उसमें अज खुद उसके एक तकाजे के तौर पर, नतीजे के तौर पर दीन को कायम करना एक निज़ाम और एक कामिल जिंदगी के निज़ाम की हैसियत से अज खुद शामिल हो गया। तो वो तर्जुमा करे तब भी नतीजे के एतबार से फर्क नहीं, न कायम करने से, न कायम रखने से, न कायम रहने से कोई फर्क वाकई नहीं होता, बशर्ते कि आपका दीन का तसव्वुर महदूद न हो। अगर दीन का तसव्वुर आपका अकायद और इबादात तक है तो बात और हो जाएगी। आपने अकायद अपने दुरुस्त कर लिए, इबादात पर कारबंद हो गए, तो गोया कि आप दीन पर कायम हो गए। लेकिन अगर आपका दीन का तसव्वुर यह है कि नहीं, दीन तो इससे वसीतर शय है, दीन तो पूरी जिंदगी को अपने अहाते में लेता है, तो फिर यह है कि वो अकीमुद्दीन का अगर ये तर्जुमा भी कोई शख्स लेने पर तुल ही जाए, तब भी कुरान मजीद अपनी इतनी हिफाजत कर सकता है। ला यातीहिल बातिल, बातिल इस पर हमला आवर हो ही नहीं सकता, न सामने से न पीछे से। ये तो सिर्फ ये है कि कुछ कम इल्म लोग और या कुछ
جن کی نیتوں میں خلل ہو جائے وہ کچھ لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے مغالطے میں اور اشتباہ میں ڈال لیں، یہ بات اور ہے، ورنہ قرآن تو اتنی حفاظت کرتا ہے اپنی کہ چلو کر لو دین پر قائم رہنے کا ترجمہ، تبھی نتیجہ وہیں پہنچے گا، تمہارے لیے مفر نہیں ہے اس سے کہ اس کا بھی ایک لازمی تقاضا دین کو قائم کرنا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں نے چاہا تھا کہ اس پوری بحث کو آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں، تاکہ اس میں اشتباہ، چونکہ وہ ہمارے ایک ایک ساتھی کو اہتمام کے ساتھ وہ چیزیں پہنچائی گئی ہیں، اور ہم ان چیزوں کو تحریر میں لا کر کنٹروورسی شروع نہیں کرنا چاہتے، ہمیں اپنا مثبت کام کرنا ہے۔ ہم پر اور بہت سے نہ معلوم کتنے حلقوں سے حملے ہو رہے ہیں اور ہم ان کا جواب نہیں دے رہے، اس لیے کہ خام خواہ ہم الجھ جائیں گے اس میں، ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا ہے اور اپنے مثبت کام پر توجہ مرتکز کرنی ہے۔ اس سے لیکن ہمارے ساتھیوں میں اس کی وجہ سے ایک اشکال اور ایک ابہام جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، جس کو صاف ہو جانا چاہیے۔ ان اقیم الدین، کہ قائم کرو دین کو یا قائم رکھو دین کو۔ اچھا، اب یہاں ایک اور لطیف نکتہ جو اللہ کے فضل و کرم سے، یہ میں اپنے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان سمجھتا ہوں کہ اس کو میں اتنا کلیئر کر چکا ہوں کہ وہ جو میں نے عرض کیا کہ توحید ہی ہے مشترک دین، توحید ہی ہے اصل الاصول، توحید ہی ہے اصل شے جو قدر مشترک ہے، وہ چاہے وہ موسیٰ کا معاملہ ہو، عیسیٰ کا معاملہ ہو، میں اس کو مانتا ہوں۔ میں نے اس توحید کی بحث کی ہے کہ اس توحید کے بھی دو حصے ہیں، ایک توحید نظری یا توحید فی العقیدہ، اللہ کو ایک ماننا، ایک توحید عملی، ایک اللہ کا بندہ بن جانا، یہ بھی توحید ہے کہ نہیں؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ تو یہ جو عبادت کے اندر یکسو ہو جانا، تمہاری اطاعت منقسم نہ ہو کہ اس میں اطاعت اس کی، اس میں اطاعت اس کی، دوسری اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع ہو جائے، کوئی حرج نہیں، والدین کی اطاعت ہو، اساتذہ کی ہو، حکام کی ہو، کسی کی بھی ہو، اطاعت کر سکتے ہیں بشرطے کہ اللہ کی اطاعت کے تابع ہو۔ اگر انڈیپینڈنٹ ہو اللہ کی اطاعت سے ایک اطاعت بھی، تو اگر اپنے نفس کی بھی ہے تو شرک ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، وہ اگر کسی اور کی ہے تو شرک ہے، وہ کسی مرشد کی ہے تو شرک ہے، وہ کسی امام کی ہے تو شرک ہے، وہ کسی حاکم کی ہے تو شرک ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے آزاد اطاعت ہے، ہاں اس کی اطاعت کے تابع ہے اطاعت، تو توحید۔ اچھا، اب اس توحید عملی کے بھی دو حصے، انفرادی اور اجتماعی۔ اس انفرادی توحید جو ہے اس پر ساری بحث ہوئی ہے سورہ زمر میں، اور اجتماعی توحید جو ہے، اجتماعی توحید ہی کا مطلب ہے تکبیر رب، اجتماعی توحید ہی کا مطلب ہے اقامت دین، اجتماعی توحید ہی کا مطلب ہے اظہار دین الحق علی الدین کلہ، اجتماعی توحید ہی کے لیے لفظ الہ کلمۃ اللہ، اجتماعی توحید ہی کے لیے ہے اللہ کی حکومت کا قائم ہو جانا، اللہ کی بادشاہت آ جانا، دائن کنگڈم کم، حکومت الہیہ کا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اجتماعی توحید ہے کہ پورا نظام زندگی ایک اللہ کے اختیار کلی کے تحت ہو۔ تو وہی بات ہو گئی، کہاں فرق پڑا؟ نیت صحیح ہونی چاہیے۔ جنت کے بہت سے دروازے، جس دروازے سے داخلہ ہو جائے وہ تو سعادت ہی سعادت ہے۔ تو یہ تو یعنی یوں سمجھیے کہ شہر معنی ہے، اس کے دروازے بہت ہیں، آپ کسی دروازے سے داخل ہو جائیں، کسی اصطلاح کے حوالے سے بات سمجھ لیں، اس سے پلے نہیں پڑتی اس سے سمجھ لیں، وہ آپ کے ذہن کے ساخت کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی تو لو دوسری اصطلاح حاصل ہے، شاید تمہارے ذہن کے سانچے میں یہ زیادہ فٹ بیٹھ جائے۔ مطلب تو پیڑ گننے سے نہیں ہے، آم کھانے سے ہے، جو مفہوم ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہو رہا، تو خامخواہ کا قیل و قال کس لیے؟ اور سب سے بڑھ کر اب میں نے جو اپنا افسوس ظاہر کیا مولانا اصلاحی صاحب پر، وہ تو اپنی جگہ ہے، ان علامہ صاحب کا معاملہ بہت ہی وہ تماشے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بات ڈاکٹر اسرار کہتا ہے وہ غلط نہیں ہے، دین کو تو واقعی پوری زندگی پہ، لیکن اس آیت کا یہ مطلب نہیں، یعنی گویا کہ نتیجے کے اعتبار سے اختلاف ہونے بھی نہیں، لیکن اپنی علامیت کا اظہار لازمی ہے کہ یہ اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا تو یہ مطلب ہے، اور فلاں شاعر نے تو یوں کہا ہے اور فلاں شاعرہ نے تو یوں کہا تھا، یہ سارا اس کے سوا کچھ نہیں، اور وہ بھی سب غلط بالکل، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کہ کہیں جو ہے اقامہ کے بعد علا کا صلہ اس کو نظر انداز کر دیا، کہیں استقامت کی آیت اس کے اندر نوٹ کروا گئے، حالانکہ استقامت باب ہی علیحدہ ہو گیا اور اقامت باب وہی ہے، لیکن صلہ بڑھ گیا تو اس سے پھر اسے استدلال کرنا جو ہے وہ جائز نہیں رہے گا۔
ہاں ایک دو مثالیں ان کی ہیں کہ اقامت کے معنی کہیں رہنا بھی ہے. میں فلاں جگہ مقیم ہوں، کیا معنی؟ کہ میں وہاں رہ رہا ہوں، ٹھہرا ہوا ہوں. تو ٹھہرنا، کہیں ٹکنا، یہ بھی اقامت کے معنی ہے، لیکن یہ اس کا شاذ استعمال ہے. اس کے لیے قامہ یقوم ہے عربی میں، اور اقامہ یقیمو کسی شے کو کھڑا کرنا ہے، کسی شے کو کسی دوسری شے پر اس عمل کا معاملہ ہوگا، اس عمل کا وارد ہونے کی صورت ہوگی. تو یہ اس کا مفہوم ہے ان اقیم الدین، کہ قائم کرو دین کو، کھڑا کرو دین کو. اور اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھو دین کو، قائم رکھو توحید کو. لیکن توحید صرف عقیدے کی توحید نہیں ہوتی، توحید عملی توحید بھی ہے. توحید صرف انفرادی نہیں ہوتی، توحید اجتماعی بھی ہوتی ہے. تو کسی طرف سے جائیے وہ مفہوم بالکل 1% بھی کسی شک و شبے کی اشتباہ کی اس میں گنجائش نہیں. اچھا اب آیا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. تتفرقوا، دیکھیے یہ بھی لفظ جو مختلف ابواب سے جب آتا ہے، فرق یفرق، کسی چیز کو پھاڑ دینا، کاٹ دینا، باب تفعیل. تقسیم، وہ بھی باب تفعیل سے. قسم، فرق، تقسیم کر دیا، پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کاٹ دیا. اور تفرق یتفرق، یہ ہو جائے گا خود متفرق ہو جانا، خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، خود بٹ جانا، خود گروہوں میں منقسم ہو جانا. تقسم کا لفظ نہیں آتا، انقسام اسی معنی میں آتا. انقسام خود تقسیم ہو جانا، اور تقسیم کسی اور کو تقسیم کرنا. اور یہاں کیا ہوگا؟ تفریق کسی اور کو علیحدہ کر دینا، پھاڑ دینا. اور تفرق خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، بٹ جانا، گروہ در گروہ ہو جانا. یہ ان الفاظ کے معنی ہے. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. اب فی کے کیا معنی ہوئے؟ یہ ذرا مشکل مقام آ گیا. دین میں متفرق نہ ہو. اب اس کے لیے ہمارے پاس نظیر قرآن مجید کا یہ اصول کی حد تک تو ہمیں بھی بہت پیارا لگتا ہے، بہت صحیح ہے. اب اطلاق آپ کیسے کر رہے ہیں، ہم کیسے کر رہے ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. یہ صحیح ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا. تو سورہ ممتحنہ کی آیات ہیں جس میں کہ یہ فی الدین کا لفظ جو ہے آیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. یہ آیات 8 اور 9 ہیں. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون. اللہ تعالی تمہیں ان لوگوں سے نہیں روکتا کہ جنہوں نے نہ تم سے دین میں جنگ کی. لم یقاتلوکم فی الدین کیا معنی؟ دین کے بارے میں جنگ نہیں کی، دین کے ضمن میں جنگ نہیں کی. اور جنگ کسی کی ہو رہی ہے، پانی پلانے پہ جھگڑا، وہ اور جنگ ہوگی. لیکن یہ کہ دین کے معاملے میں جنگ، میرا کسی سے جائیداد کا جھگڑا ہے، مقدمہ ہے کہیں چل رہا ہے، وہ علیحدہ ہے مسئلہ. دین کے بارے میں جھگڑا، دین میں جھگڑا، دین میں لڑائی. اسی طریقے سے اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ نیکی کا سلوک بھی کر سکتے ہو. جنہوں نے نہ تمہارے ساتھ دین میں جنگ کی، نہ تمہیں اپنے گھروں سے نکالا، تو ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو، انصاف کا معاملہ کرو. تو اللہ نہیں روکتا، بلکہ اللہ کو تو انصاف کرنے والے پسند ہیں. ہاں وہ روکتا ہے تمہیں ان لوگوں سے الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم، جنہوں نے جنگ کی ہے تم سے دین میں، یعنی دین کے بارے میں. یہ معاملہ واضح ہو گیا. ولا تتفرقوا فی کا مطلب کیا ہوگا؟ فی کی ضمیر ہے جو ہے ضمیر مجرور، وہ کہاں جائے گی؟ دین کی طرف. یہ فی الدین ہے. دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں متفرق نہ ہو. اب یہ بہت ہی اہم نقطہ ہو گیا ہے، اس قدر گہری اس کے اندر ہدایت و رہنمائی آپ کو ملے گی کہ تفرقہ یا اختلاف، اول تو ان دونوں الفاظ میں فرق ہے. اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت جو ہے اس سے پہلے وہ نوٹ کر لیجئے آپ، اس میں اختلاف کا ذکر ہے. آیت نمبر 10، دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ.
جس چیز میں بھی تمہارے مابین اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ جو ہے، اس کا اختیار اللہ کے حوالے ہے۔ اختلاف ایک لفظ ہے، تفرقہ ایک لفظ ہے۔ اختلاف رائے یہ ہو سکتا ہے، اور اختلاف السنتکم، ہماری زبانوں میں فرق ہے، ہمارے مزاجوں میں فرق ہے، ہمارے الوانکم، ہماری رنگتوں میں فرق ہے، ہمارے افتاد طبع میں فرق ہے، ہر گلے را رنگ و بوئے دیگرست، تو وہ اختلاف جو ہے وہ تو اس فطرت کی تخلیق جو ہے اس کے اندر مضمر ہے جزو لا ینفک کی حیثیت سے۔ اصل میں قرآن جہاں مذمت کرتا ہے وہ کرتا ہے تفرقے کی، کٹ جانا، ایک دوسرے سے جدا ہو جانا، من دیگرم تو دیگری، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ اختلاف کو برداشت کرو، سینے کشادہ رکھو، اپنے دلوں کو کشادہ رکھو، جہاں تک اختلاف جائز ہو، جائز حدوں میں ہو، اس کے لیے گنجائشیں خود پیدا کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور نے خود کیا ہے یہ، کہ آپ نے نماز میں کبھی ہاتھ یہاں باندھا، کبھی یہاں باندھا، کبھی کھول کر بھی لازماً نماز پڑھی ہوگی، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ امام دار الہجرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کھول کر ہاتھ نماز پڑھتے ہو؟ کیسے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یقیناً یہ چیزیں حضور نے کی ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ کس کس چیز میں اختلاف کی گنجائش ہے، جس میں کوئی حرج نہیں ہے اختلاف کی، اختلاف اگر ہو تو البتہ تفرقہ نہ ہو جائے، من دیگرم تو دیگری، جاؤ جی جاؤ، تم اور ہو ہم اور ہیں، یہ تفرقہ ہے۔ اچھا، دوسری بات ایک اور نوٹ کیجئے، اس تفرقے میں بھی تفرقے کا بھی فرق ہوگا۔ یعنی اگر فرض کیجئے ایک فقہ مسلک بن گیا ہے کہ کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کے اعتبار سے ایک فرق کیا جا رہا ہے، استنباط کے اصول جو ہیں مختلف ہو گئے، امام ابو حنیفہ کے، امام شافعی کے، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ شارع حقیقی اللہ اور اس کے رسول ہیں، اس میں اختلاف نہ شافعی کا ہے، نہ مالک کا ہے، نہ حنبل کا ہے، نہ ابو حنیفہ کا ہے، لیکن اختلاف اصول استنباط میں ہو گیا۔ انہوں نے اصول بنائے کہ کس طریقے سے ہم اصول تفسیر کہہ لیں اور اصول فقہ کہہ لیں، اصول حدیث کہہ لیں، ان میں اختلاف ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اب ان اصولوں کو اپلائی کیا تو ایک مسلک بن گیا، ایک مسلک بن گیا، اس میں بھی قطعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ مسلک حنفی، مسلک شافعی، مسلک حنبلی، اس میں آپ علیحدہ علیحدہ رہیں، کوئی حرج نہیں، یہ کفر نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ جبکہ یہ بات طے ہے کہ اصل میں جو شارع حقیقی ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات طے ہو۔ اگر کسی نے یہ سمجھا ہے کہ شارع جو ہے اپنی جگہ ابو حنیفہ ہے یا مالک ہے یا حنبل ہے تو شرک ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ ہو کہ یہ در حقیقت استنباط اور استدلال اور استنتاج کے مختلف اسلوبوں اور اصولوں کا فرق ہے جو واقع ہو گیا ہے، تو اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں۔ یعنی یہ کہ جہاں جہاں تک اختلاف کی گنجائش، اور اگر فرض کیجئے کہ مستقل مسلک بھی بن جائے تو بھی وہ شے تفرقے میں نہیں آئے گی۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، یہ تفرقہ جو ہے یہ وہاں تک نہ پہنچ جائے، اس توحید تک نہ پہنچ جائے، شارع کسی اور کو مستقل نہ مان لیا جائے، یہ تفرقہ ہو جائے گا کہ اللہ کے بجائے جمہور حاکم ہے، یہ تفرقہ ہو گیا، اللہ کے بجائے کوئی فرد حاکم ہے، یہ تفرقہ ہو گیا۔ جب تک وہ بات قائم ہے، وہ توحید اصلی کہ حاکم مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اس میں تفرقہ فی الدین نہیں شمار ہوگا، بلکہ یہ کہ وہ اس سے نیچے مسلک کا اختلاف کہہ لیں، مختلف مسلک بھی ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اوپر جو ہے وہ جو اصل ٹاپ ہے، جو قدر مشترک ہے، جو دین کی اساس ہے، جو دین کی جڑ ہے، اس میں تفرقہ نہ ہو۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ اچھا، یہ فیہ دین کے بارے میں بھی آ گیا، اس ہا کی ضمیر، اور دین کے قائم کرنے میں متفرق نہ ہو جاؤ، یہ دوسرا اس کا مفہوم ہوگا کہ وہ جو ابتدا سے دو میں ترجمے لے کر چل رہا ہوں، دین تمہارے لیے ایک ہی مقرر کیا گیا، اس میں متفرق نہ ہو، دین کے ضمن میں تم سب پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ اسے قائم کرو، اس فرض کی ادائیگی میں متفرق نہ ہو۔ اختلاف رہیں، حنفی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، شافعی رہیں، اقامت دین میں آ کر جڑ جائیں، یہاں اگر کٹ گئے تو یہ ہے اصل کاٹ، یہ ہے اصل تفرقہ۔ تو ان دونوں کے اعتبار سے بات میں لے کر چل رہا ہوں بالکل مکمل، کہ کہیں کوئی ایک شوشے کا فرق نہ رہ جائے۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، دین میں تفرقہ نہ ہو، یعنی اس اصول میں تفرقہ نہ ہو کہ حاکم حقیقی اللہ، شارع حقیقی اللہ، اللہ کے نمائندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی اب استدلال ہے، استنباط ہے، قیاس ہے، اجتہاد ہے، اجماع ہے، یہ سب ثانوی چیزیں ہیں۔ جو مستقل دو سورسز ہیں وہ اللہ اور اس کا رسول، کتاب اور سنت، یہ اس میں تفرقہ ہو گیا تو تفرقہ ہے،
باقی یہ کہ اس اصول کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے اگر مسلک مختلف ہو جائے تو تفرقہ نہیں شمار ہوگا۔ نمبر دو، اس دین کو قائم کرنے میں، اس توحید عملی کے قیام میں، اس میں تفرقہ نہ ہو۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ اچھا دیکھیے، دین کو پھاڑنے کے لیے یہ لفظ بھی قرآن میں آیا، الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ۔ کبھی آپ نے غور کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ فرقوا دینہم، یہ وہاں سے اگر تفرقہ ہو گیا ہے کہ حاکمیت خدابندی جو ہے اس کو اگر کہیں جو کوئی زخم پہنچ گئی ہے یا اس کے اندر اگر کوئی وہ مجروح ہوتی ہے تو یہ تفرقہ اور تفریق دین ہو گئی۔ وہ جو عام فہم بات سمجھی جاتی ہے حضرت مسیح کے طرف جو منسوب الفاظ ہیں ان سے، وہ تفریق فی الدین ہے۔ میں حضرت مسیح کے الفاظ کا وہ مطلب نہیں سمجھتا، لیکن جو مطلب سمجھا جاتا ہے کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو۔ اب یہ تفریق ہو گئی، دین کو آپ نے پھاڑ دیا کہ ایک حصہ دین کا اللہ کے لیے اور ایک حصہ دین کا قیصر کے لیے۔ یہ تفریق ہے دین کی۔ تفریق کے معنی پھاڑ دینا، کاٹ دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ یہاں اب وہ دین اس سطح سے اصل میں پھاڑ دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا کہ کچھ اس کا ہے کچھ اس کا ہے۔ سیکولرزم جو ہے وہ تفریق ہے دین کی، کہ جو احوال شخصیاں ہیں ان میں ہم دین کے اوپر چلیں گے، جو احوال اجتماعیہ ہیں ان میں تو جو لوگوں کی مرضی ہوگی، وہاں گویا کہ حاکمیت انسانی وہ تسلیم کی جاتی ہے۔ یہ تفریق ہے دین کی، پھاڑ دینا ہے دین کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے دین کو، یہ ہے تفریق فی الدین۔ باقی مسلکوں کا اختلاف جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا اطلاق درست نہیں ہے، اس میں دین پھٹتا نہیں ہے، دین برقرار رہتا ہے، سب اسی کو حاکم مانتے، سب اسی کو شارع اصلی مانتے ہیں۔ یہ چیزیں میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس وقت بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو گئی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اب اس کے بعد جو کچھ ہے وہ جان لیجئے کہ اصل میں اس میں تاریخی پس منظر کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ مکی دور کی صورت ہے، لیکن میں نے جو بھی اس کا استنباط کیا ہے مختلف احوال اور اس کے داخلی اور خارجی شواہد سے، اس کا زمانہ نزول بنتا ہے کوئی سن 8 کے آس پاس، 8 9 7 8 9، وہ زمانہ نزول ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اس وقت تاریخی اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کے مخاطب اب تک تو رہے تھے صرف مکے کے لوگ یا مشرکین عرب، لیکن یہ 5 6 کے آس پاس آ کر یہ دعوت اب پھیل چکی تھی، چرچا ہو چکا تھا۔ یہود کے ساتھ بھی اب انڈائریکٹ معاملہ چل رہا تھا، انڈائریکٹ خطاب ابھی قرآن میں نہیں ہوا یہودیوں سے نہ عیسائیوں سے، لیکن یہ کہ ان کو خبریں مل رہی ہیں، منتظر وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ وہ اس مغالطے میں تھے کہ وہ ہم میں سے ہوگا، جب چلا آ رہا ہے حضرت اسحاق سے یعقوب سے لے کر آج تک نبوت تو وہ ہمارے خاندان میں ہے، بنی اسرائیل میں، تو یہ کیسے باہر چلی جائے گی؟ وہ انہیں جب یہ اندیشہ ہوا کہ وہ تو کہیں باہر جا رہی ہے تو ان میں ایک اب غصہ بھی پیدا ہوا۔ انہوں نے وہاں سے بیٹھ کر تار ہلانے شروع کیے، کبھی سوال بھجوا رہے ہیں، ذرا ان سے پوچھو روح کسے کہتے ہیں، بڑے بنے پھرتے ہیں نبی، روح کی حقیقت بتائیں، ذرا ان سے پوچھو اصحاب کہف کون تھے، اگر نبی ہیں تو بتائیں، ان سے پوچھو ذوالقرنین کون تھا، نبی ہیں تو بتائیں۔ اب یہ وہاں سے بیٹھے تار ہلا رہے ہیں، تو انڈائریکٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، ڈائریکٹ خطاب نہیں۔ اس میں جو حضور کا احساس ہے، جو میں نے بعض اور دروس میں واضح کیا کہ اب 8 برس ہو گئے دعوت دیتے ہوئے، لیکن حاصل کیا ہے؟ میں نے تو 10ویں برس تک بھی کہا کہ 100 آدمیوں سے زیادہ نہیں تھے۔ مکے میں حالات نہایت مخدوش ہیں، دباؤ شدید پڑ رہا ہے، تو طبیعت میں ایک فکر، ایک تشویش، ایک انسان سوچتا ہے کہ کیا وجہ ہے، کہیں میری کوئی کوتاہی تو نہیں ہے، میری طرف سے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے، میرے بیان میں کوئی ابہام تو نہیں ہے، کوئی میری ذات میں اندر تو ایسی خرابی نہیں ہے کہ وہ آڑے آ گئی ہو اس حقیقت کے انکشاف میں۔ یہ ہر شریف اور جو بھی بامروت انسان ہوگا اس کے اندر یہ احساسات پیدا ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں مختلف پیرائے سے حضور کو تسلی دینے کی کوشش کی گئی، یا آپ نہ گھبرائیں، آپ پر ذمہ داری نہیں ہے، آپ پر ذمہ داری صرف ابلاغ اور تبلیغ کی ہے، ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، انہیں زبردستی اسلام پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سارے مضامین آپ کے علم میں ہیں۔ اب اس وقت یہاں نوٹ کیجئے کہ اسی کا ایک اور انداز ہے جو اختیار کیا گیا ہے، اگر وہ پس منظر سامنے ہو
اور سیاق کلام جو ہے کہ یہ بات کیا ہے جو کہی جا رہی ہے، کس ٹون میں کہی جا رہی ہے، کس لیے کہی جا رہی ہے۔ یہ ٹون تسلی کا ٹون ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ تشویش میں مبتلا نہ ہو، آپ رنج اور صدمے سے دو چار نہ ہو۔ یہ معاملہ در حقیقت وہ ویسا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ آپ سمجھ رہے ہیں اپنی اس شرافت کے بنا پر کہ سچی بات ہے قبول کرنی چاہیے۔ ہر سچا آدمی تو یہ سمجھے گا کہ آخر کیا اس میں ہو سکتا ہے، سچی بات کو قبول کرنے میں کیا چیز آڑے آ سکتی ہے۔ اسے کیا پتا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کیسے کیسے فساد پڑے ہوئے ہیں۔ کسی کو اپنی چودراہٹ کی فکر ہے، کسی کو اپنی سیادت کی فکر ہے، کسی کو اپنی گدی کا فکر ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے مقتدا بنا ہوا ہے لوگوں کا مذہبی اور روحانی اعتبار سے، اسے اس کی تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ اب آپ کو کیا پتا کہ کیا کیا چیزیں لوگوں کے پاؤں میں بیڑیاں بن کر پڑی ہوئی ہیں۔ آپ تو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہیں۔ ہر شریف آدمی اپنے بارے میں جو کچھ سوچتا ہے اسی پر دوسروں کو قیاس کرتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ یہ ہے انداز۔ اور اس میں بات جان لیجئے کہ اس وقت دو تھے اب گروہ جو سامنے آ گئے تھے، مشرکین عرب جن کو کہ 8 برس 9 برس 7 برس ہو چکے دعوت دیتے ہوئے، دوسرے اب وہ۔ اس میں بھی خاص بات یہ کہ یہ جو اہل کتاب تھے حضور کے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ یہ لوگ انہیں تو فوراً لپک کر تصدیق کرنی چاہیے۔ یہ مشرکین مکہ جو ہیں ان کے ہاں کوئی شریعت نہیں، کوئی نبی نہیں آیا، حضرت اسماعیل کے بعد سے 2000 برس بیت چکے، اس میں جو جو کچھ ان کے اندر گمراہیاں آ گئیں، تو یہ تو واقعی چلیے ایک نئی بات ہو گئی ان کے لیے، حالانکہ نئی بات نہیں ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم ہی کا طریقہ ہے جو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لیکن اتنا اس میں وقت کے دریا میں اتنا پانی بہہ چکا ہے کہ ان کو اگر اس میں استبعاد محسوس ہو رہا ہے تو کوئی بات سمجھ میں بھی آئی، انہیں کیا ہو گیا؟ یہ تو موسیٰ کے ماننے والے، عیسیٰ کے ماننے والے، قیامت کے ماننے والے، توحید کے دعوے دار، چاہے وہ شرک میں مبتلا تھے، دعوے دار تو توحید ہی کے تھے۔ یہ تو سب ان کے لیے تو کوئی انوکھی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں، کتابیں ان کے پاس ہیں، وہی کتاب ایک مجھ پر نازل ہو رہی ہے، میں نے ان کی کتابوں کی نفی نہیں کی ہے، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ کتنی مرتبہ کہتا ہے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ مصدقا لما بین یدیہ، جو بھی قرآن کے سامنے ہے کتابیں موجود آسمانی، قرآن ان کی تصدیق کرتے ہوئے آیا۔ تو یہ اب دو چیزیں جو ہیں ان کو ذہن میں رکھیے۔ اب جواب دیکھیے تسلی کے انداز میں، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے نبی مشرکین پر تو بہت ہی بھاری ہے وہ چیز جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں۔ یہ تو سیدھی سی بات تھی، خود حضور کا بھی احساس یہی تھا کہ یہ تو ضلوا ضلالا بعیدا والی بات ہو چکی ہے ان کی، تو یہ تو دور چلے گئے، 360 خدا ماننے والے، ان کے لیے تو بہت مشکل ہے، واقعتاً مشکل ہے، تجربہ بھی ہو چکا ہے آپ کو۔ اب اس کے ضمن میں کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کبر بہت بڑی ہے، بھاری ہے، مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ یہ کتنے ان میں ہوں گے جو اس بھاری پتھر کو چوم کر ہٹ جاتے ہوں گے، جی چاہتا ہوگا ایمان لے آئے۔ ولید بن مغیرہ کا ہے معاملہ کہ وہ بالکل آ جاتا تھا کہ جیسے کہ اب مانا کہ مانا، پھر واپس ہوتا تھا، پھر وہ جو ہے وہ جو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں پاؤں میں وہ پھر کھینچ لیتے تھے۔ تو یہ ان میں سے کتنے ہی ہیں کہ جو آتے ہیں پھر رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ بہت بھاری پتھر ہے ان کے لیے۔ وہ بھاری پتھر کس اعتبار سے؟ ان کی سیادتیں، قیادتیں، چودراہٹیں، ان کی پریولیجز، ان کو جو مراعات حاصل ہیں، وہ سب کے سب ان کے پاؤں میں بیڑیاں بن کر پڑی ہوئی ہیں۔ پھر ان کی آبا پرستی، ان کی روایت پرستی، ان کے آبا و اجداد کا دین ہے، اس سب کو اس طرح چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ تو آسان کام نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں دو جو اب آئی ہیں باتیں، یہ حکمت قرآن کا بہت اہم موضوع ہے، جو قرآن کی وزڈم ہے، ٹاپ وزڈم۔ یہ حصہ کس کا ہے؟ اب یہ ہے صوفیہ کے مباحث کا معاملہ۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالی کھینچ لیتا ہے اپنی طرف جسے چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو ادھر توجہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ یہ دو مختلف راستے ہیں حق کی طرف آنے کے۔ صوفیہ نے اس کے لیے مستقل اصطلاحات وضع کی ہیں، سالک مجذوب، مجذوب سالک۔ ایک وہ ہوتا ہے جسے اللہ کھینچ لیتا ہے پہلے اور پھر تربیت فرماتا ہے، پھر اس کو راستے طے کراتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو خود بیچارہ چل کر آتا ہے، قدم 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 خود سفر طے کر کے آ رہا ہوتا ہے، وہ کہیں دستک دے رہا ہوتا ہے کہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، آ جاؤ بھائی، ویلکم، تم آئے ہو، چل کر آئے ہو، محنت کی ہے،
تم نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اب سوچئے وہ سالک مجذوب وہ حضرت سلمان ہے، اور مجذوب سالک حضرت عمر ہے۔ نکلے تو تھے قتل کرنے کے ارادے سے، اللہ نے کیا شکل پیدا کی کہ کدھر جا رہے ہو، پلٹو، کھینچ لیا۔ یہ ہے دو راستے۔ تو اے محمد ان میں سے تو یہ دو راستوں میں سے جو آئے گا رفتہ رفتہ آئے گا، بی کنٹینٹڈ، اس میں جلدی کا خیال نہ کرو، بھاری بہت ہے، ان میں سے جس کو ہم چاہیں گے کسی وقت کھینچ لیں گے، اور جو بھی ان کے اندر کسی درجے میں بھی حق کا جویا اور متلاشی ہے، ابھی وہ اپنی ہمت کو مجتمع نہیں کر پا رہا، ہم اس کو ہمت عطا فرما دیں گے۔ حق تو منکشف ہو گیا، بڑھنا چاہتا ہے لیکن چودراہٹیں اور جو اپنی گروہی جو بھی تعصبات ہیں، اب اس کا کیا ہوتا ہے؟ سورہ عنکبوت میں جو آیا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اسی کی بنا پر اب برادریاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ 25 برس بیت گئے ہیں، 30 برس بیت گئے ہیں، اب ایک دم ان میں سے ایسے آدمی نکل آئے جیسے کہ دودھ میں سے مکھی نکل آتی ہے، تو کیسے بڑی مشکل ہے یہ بات، بہت کٹھن ہے یہ مرحلہ، ان تمام بیڑیوں کو کاٹ کر نکل آنا۔ تو اس کے لیے تو منتظر رہیے اطمینان کے ساتھ، جس کو ہم چاہیں گے جب چاہیں گے ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیں گے اور پھر اسے راستہ طے کرا دیں گے۔ اور جو کوئی ان میں سے ہے ایسا کہ جس کا انکشاف ہو رہا ہے، طبیعت مائل ہو رہی ہے، اس کی بیڑیوں کو رفتہ رفتہ کاٹ دیں گے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اب آئیے جو دوسرا فرقہ جو گروہ تھا، اب اس کو نوٹ کیجئے کہ وہ بھی دو میں منقسم تھے، اہل کتاب نصارہ بھی تھے، یہود بھی تھے، ایک ہی کتاب کے ماننے والے، کم سے کم اولڈ ٹیسٹمنٹ تو دونوں میں مشترک ہے نا، عیسائیوں میں بھی یہودیوں میں بھی۔ وہ تو صرف نیو ٹیسٹمنٹ پہ اختلاف ہوگا، نیو ٹیسٹمنٹ تو چھوٹی سی ہے، اتنی موٹی تو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے۔ کتاب ایک، موسیٰ کے دونوں ماننے والے، شریعت موسوی کے ماننے والے، ٹھیک ہے، وہ عیسائیوں میں ساقط بھی کر دی گئی، لیکن اس وقت جب قرآن نازل ہوا ابھی وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے اس کو ساقط نہیں مانا تھا۔ یہ تو اس کے بعد پھر وہ سارے فرقے ختم ہوتے چلے گئے اور پال کے ماننے والے ہی رہ گئے عیسائیت میں۔ اب جتنے عیسائی ہیں وہ پولس ہیں، اصل میں وہ در حقیقت وہ کرسچینز نہیں ہیں، وہ کرسچین کا لفظ بھی اپنے لیے استعمال کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، نسبت ان کی پال کی طرف صحیح ہے، حضرت مسیح کی طرف صحیح نہیں۔ خیر، تو اب یہ دو حصوں میں اب ان کے بارے میں تسلی دی کس حوالے سے کہ یہ آپ کی بات کیا مانیں گے، یہ آپس میں سرپٹول ہے، ان کا ہے کہ نہیں، آپ کو کیسے مان لیں؟ زدم زدہ ڈومینیٹ کرنا، اپنی سیادت اپنی قیادت کا جھگڑا ان کو نہیں مل کر بیٹھنے دے رہا۔ اب اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اس بات کو، یہ میں ساری تفسیر کر رہا ہوں، تفسیر خاص جو ہے، تعویل خاص جو اس ماحول میں جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں تو ان کا مفہوم کیا ہے، اس سے استنباط کریں گے، جنرلائز بھی کریں گے۔ وہی ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، بات وہی رہتی ہے، لیبلز بدلتے ہیں۔ آج آپ کو اپنے ہاں سب ملیں گے، میں کسی کا نام لے کر معین طور پہ نہیں کہنا چاہتا، آپ کے جو انعام کل انعام عوام ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ بدترین شرک کے اندر مبتلا ہے، ان کے لیے تو بڑا بھاری ہے اپنے عرس چھوڑ دینا اور قبروں پہ جا کے جو کچھ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دینا، کوئی آسان کام ہے، مکمل دین بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف جو اس سے آگے ہیں وہ آپس میں سر پھٹول ہے ان کا، وہ اہل حدیث حنفی کا سر پھٹول پھر بھی کچھ سمجھ میں آئے کہ بھائی ان کی فقہ اور ہے ان کی فقہ اور ہے، یہ 3 طلاقوں کو ایک بھی مان لیتے ہیں، وہ 3 طلاقوں کو 3 ہی مانتے ہیں، چلیے سمجھ میں آ گیا یہ حنفی سے کیوں سر پھٹول ہے، ان کی فقہ ایک، ان کا امام ایک، ان کی امہات کتب عقائد کی ایک، لے دے کر وہ بحثیں جو میں نے ابھی جو ہمارے سامنے اس مرتبہ آ گئیں وہ بحثیں ہیں جن سے کہ یہ تقسیم ہوئی تھی۔ پھر دیوبندی کیوں سر پھٹول ہے، یہ سر پھٹول کیوں ہے؟ اب اس کو اس پر آپ منطبق کیجئے کہ وہی ساری کیفیات رہیں گی، وہی ایکٹرز رہیں گے اس دنیا کی سٹیج پر، ہر وقت وہی ایکٹرز رہیں گے، منافق بھی رہیں گے، مومن صادق بھی رہیں گے، ہرچہ بعد آباد والے بھی ہوں گے، اور قدم قدم پر جن کی گاڑی نوکنگ کرتی ہے وہ بھی رہیں گے، چلیں کہ نہ چلیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، روشنی ہوئی تو کچھ چل لیے، اذا اظلم علیہم قاموا، تاریکی ہو گئی کھڑے رہ گئے۔
اس لیے کہ اندر کا نور تو ہے ہی نہیں۔ اب یہ جو کیفیات ہیں جو اس وقت تھی اب بھی ہے، اسی طریقے سے جو مشرکین کی دوری تھی وہ اب بھی ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ باقی رہ گئے یہ اہل کتاب، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم۔ انہوں نے خود جو تفرقہ کیا، جو خود بٹ گئے۔ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا کہ نہیں، قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں، نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کا کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں، دونوں ایک ہی کتاب کے پڑھنے والے۔ یہ بہت ہی سائن آف ایکسکلیمیشن اس کے ساتھ، ہم یتلون الکتاب، کتاب پڑھتے ہیں، اور پھر حال یہ ہے۔ تو اس اعتبار سے مسلمانوں کے مقابلے میں آ کر وہ جمع ہو جاتے تھے، آپس میں جو سرپھٹول تھا، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ۔ تم سمجھتے ہو اے مسلمانوں کہ یہ جمع ہے، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ جمع کہاں ہے؟ یہ تو صرف بغض معاویہ میں جمع ہوئے ہیں، کوئی حب علی نہیں ہے ان کے مابین کہ جو ان کو جمع کر رہی۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم۔ یہ تفرقہ ہوا علم کے آنے کے بعد۔ اب دیکھیے اس میں ایک لطیف بات ہو گئی، ان کے پاس تو علم آیا نہیں غریبوں کے پاس، اس لیے کہ حضرت اسماعیل کے بعد سے آج تک کوئی نبوت ہی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں۔ اور یہ جو ہے یہ تو علم کے ٹھیکیدار ہیں، علم کے چودھری ہیں، ایک سے ایک بڑا علامہ بیٹھا ہوا ہے، ایک سے بڑا ان کے ہاں کتاب کا جاننے والا، ایک سے ایک بڑا قاری، ایک سے ایک بڑا مفتی موجود ہے۔ پھر یہ تفرقہ کیوں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ تفرقے کا سبب کچھ اور ہوتا ہے، لا علمی نہیں ہوتی۔ یہ من جو پاپی ہوتا ہے یہ کسی اور سبب سے ہوتا ہے، حق کو جاننے کے باوجود انسان ٹھکراتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بغیم بینہم۔ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا۔ تفرقہ بغیم بینہم کی وجہ سے ہے۔ کیوں آگے بڑھ جائے، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ اس میں کیا سرخاب کا پر ہے؟ ہماری سیادت اور قیادت، لوگ ہمارے ہاتھ چومتے، لوگ آ کے ہماری جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ دین کا نام لینے والا اور دین کا علمبردار۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم۔ اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک وقت معین کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، کلمہ یہاں پر فیصلہ ترجمہ کر رہا ہوں میں، اگر ایک فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا پہلے ہی تیرے رب کی طرف سے، ایک بات نہ طے ہو چکی ہوتی، تو یہی ان کا قصہ ہم چکا دیتے، فیصلہ کر دیتے ان کے مابین، یہود اور نصارہ کے مابین۔ لیکن یہ فیصلہ کرنے کا وقت ابھی نہیں ہے۔ ہم نے تو مہلت عمل دی ہوئی ہے، امتحان کا دور ہے اس دنیا میں۔ ہر شخص کو کمانا ہے، جو کمانا ہے کما لے، جسے خیر بنانا ہے خیر بنائے، جسے شر کی گٹھڑیاں باندھ کر اپنے سر پر اٹھانی ہے وہ اٹھائے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ لہذا یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے ہم نے انہیں چھوٹ دی ہوئی ہے، ورنہ ان کا قصہ ابھی ہم چکا دیتے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور وہ لوگ کہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے، وہ اس کے بارے میں، کتاب کے بارے میں ایک ایسے شک میں مبتلا ہیں کہ جو ان کے دلوں میں خلجان اور جو ان کے دلوں میں ایک الجھن پیدا کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم مضمون ہے۔ دیکھیے جیسے کہ اس اجتماع میں ہمارے سامنے بات آئی، شاہ اسماعیل شہید اور علامہ فضل حق خیر آبادی، خالص علمی ایک بحث کا آغاز ہو گیا۔ اس میں ابتذال کسی طرف سے نہیں تھا، علم، منطق، فلسفے کی تلواروں سے دونوں لڑ رہے تھے۔ اس کا نتیجہ 2 نسلوں کے بعد کیا نکلا، اور کتنی کثیر تعداد آج آپ کے جدید تعلیم یافتہ طبقے کی وہ دین ہی سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ یہ ان مولویوں کا حال ہے، یہ ان چیزوں پر لڑتے ہیں۔ ان کا قرآن ایک، ان کا رسول ایک، ان کا کعبہ ایک، اور پھر ان کا سر پھٹول ہے، پھر کفر کے فتوے ہیں، پھر یہ ہے ان کا حال جو ہو رہا ہے۔
اس سے ایک نتیجہ کیا نکلے گا؟ نئی نسل کے اندر دین ہی سے بے اعتمادی۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں کہی گئی۔ علماء جب اس کیفیت میں مبتلا نظر آتے ہیں، اور جب وہ جغادری لوگ جو دین کے ٹھیکیدار اور دین کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں، ان کا حال یہ نظر آتا ہے، تو جو وارث ہوتے ہیں اگلی نسل، وہ کتاب ہی کے بارے میں شک و شبہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جمع کرنے والی شے ہے، یہ قرآن پڑھتے ہیں اور پھٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نماز برائیوں سے روکتی ہے، یہ نمازیں پڑھنے میں بہت پابند کردار ان کا یہ ہے۔ یہی چیز ہے نا جو کہ برگشتہ کرتی ہے دین سے۔ شکوک و شبہات، پتہ نہیں ہے بھی کوئی شے اس میں کہ نہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اب مطلب یہ کہ اے نبی جو آپ کے سامنے ہے، جو اہل کتاب، بس یہ نام کے اہل کتاب ہیں، ان سے آپ کوئی اچھی توقع نہ رکھیے۔ یہ تو لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کبھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہود نہ نصارہ جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں۔ سارا جھگڑا تو یہ حتى تتبع ملتهم، یہ کبھی نہیں مانیں گے، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ یعنی آپ کو آگے بڑھنا ہے ان کے علی الرغم، in spite of them you have to make a headway۔ اس کے لیے ذہن تیار رہیے۔ دیکھیے نا، اگر آپ کوئی امید وابستہ کر لیں گے تو نا امیدی ہوگی، صدمہ ہوگا، اور اگر آپ امید پہلے ہی منقطع کر دیں تو صدمہ نہیں ہوگا۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی کا گلہ کرے کوئی؟ توقع ہو تو پھر غصہ بھی آتا ہے، اس کو تو یہ کرنا چاہیے تھا، اس نے یہ کیوں کیا؟ جب توقع ہی نہیں تو پھر صدمہ نہیں ہوگا، پھر اعصاب پر تناؤ نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے اصل میں حضور کو دونوں گروہوں کے بارے میں بتا دیا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کا انطباق اور اطلاق آپ خود کر سکتے ہیں، عاقل و بالغ لوگ ہیں آپ۔ اس میں یہ کہ ہر چیز کے ہجے کرنے ضروری نہیں ہوتے، اب آپ اس کو اطلاق کیجئے، اس کو سمجھیے۔ یہ ضرور ہے کہ یہ سارے کریکٹرز ہر دور میں موجود رہے ہیں، ہر دور میں موجود رہیں گے، اور ہمارا دور از نو ایکسیپشن، یہ کوئی استثنائی دور نہیں۔ اب چلیے اس حال میں کرنا کیا ہے؟ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ یہاں خطاب اب دیکھیے جمع کے صیغہ سے نہیں ہے، واحد سے آ گیا۔ وہ جمع تھا، ایک فعل امر آیا ہے، ایک فعل نہیں۔ اقیم الدین جمع کے صیغے میں ہے، یہ کام ایک آدمی کے کرنے کا نہیں ہے۔ وہی بات محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس کام کے لیے مددگار درکار ہیں۔ من انصاری اللہ، نحن انصار اللہ۔ اب اس دیکھیں لطیف ترین چیزوں میں وہی بات آ رہی ہے۔ صیغہ کیوں بدل گیا؟ وہاں جمع کیوں ہے اور یہاں واحد کیوں آ گیا؟ اب یوں سمجھیے کہ یہ جو اب آ رہے ہیں احکام، یہ اصلاً حضور کے لیے ہیں، طبعاً کس کے لیے ہیں؟ جو بھی تا قیام قیامت امت محمد میں سے اٹھے گا اسی کام کو لے کر داعی کی حیثیت سے، اس داعی کو یہ ساری سچویشنز ہوں گی جن سے کنفرنٹیشن ہوگی۔ ان میں اس امت کے مشرکین بھی ہوں گے، اس میں اس امت کے یہودی بھی ہوں گے، اس میں اس امت کے نصارہ بھی ہوں گے۔ وہ اس امت کے ہوں گے، ایڈیشن مختلف ہے، چیزیں ساری موجود ہوں گی۔ وہی ہوگا جو وہاں ہوا، خون کے پیاسے ہوں گے یہ سب سے زیادہ۔ لَتَجِدَنَّ، جو تم پاؤ گے، اشد الناس عداوتاً، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ شدید دشمن کون ہے محمد کے اور اس دین کے؟ یہودی۔ حالانکہ قریب ترین ان کو ہونا چاہیے تھا، ان کے ہاں علم کا چرچا تھا، ان کے ہاں فقہا تھے، ان کے ہاں عالم تھے، ان کے قاضی تھے، ان کی مدینے میں ان کی عدالتیں تھیں، شرعی عدالتیں، لیکن وہ بدترین دشمن وہ ہوئے، آج تک ہیں۔ تو ان حقائق کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں اب جو ہے یہ اصلاً یہاں کس سے خطاب ہے؟ محمد رسول اللہ سے، یہ صیغہ واحد ہے۔ طبعاً یہ خطاب کس سے ہے؟ جو بھی شخص کبھی تا قیام قیامت کھڑا ہوگا امت محمد میں سے صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی کی حیثیت سے، اسی کام کا بیڑا اٹھا کر کسے باشد۔ وہ کیا خطاب ہے؟ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، تو اسی کی دعوت دیتے رہو۔ لذالکہ کا کوئی شخص بتائے کہ کون سا اس کا ہوگا مشار علیہ۔ ذالکہ کیا ہے؟
اس میں اشارہ مشار الیہ کیا ہے؟ ان اقیم الدین، آپ کم پر سودا نہ کیجیے گا۔ دیکھیے اس کے جو نظائر ہیں قرآن مجید میں، کہیں آپ دباؤ سے متاثر ہو کر مداہنت اختیار کر لیں۔ سورہ نون میں فرما دیا تھا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعْ